हसन नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, पूरे लोगों को, अपने नाज़रीन को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देता हूँ। ये वो दिन है, सिर्फ यही नहीं कि हमारे प्यारे रसूल की आमद हुई, और ज़ाहिर है कि इश्क़ रसूल में डूबे हुए लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा अहम दिन है। लेकिन इसके साथ तारीख़ बदल गई। अहद कदीम इकबाल ने इसको यूँ बयान किया है कि नबूवत ने अपने ख़ात्मे का ऐलान करके गोया ये कह दिया कि अब इंसानी शऊर इतना पुख्ता हो गया है कि उसे वही का इंतज़ार करने की बजाय अपने अक्ल से आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये गोया साइंटिफिक अहद का, जदीद अहद का आगाज़ था। ये लंबी बहस है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। और इश्क़ रसूल में डूबी हुई वो बातें हैं जो हमारे लोग करते हैं और हम सुनते हैं और झूमते हैं और समझते हैं कि वो रहमतुल आलमी बन के हमारी दुनिया में आए थे। कल भी मैं एक बात भूल गया था, वो ज़लज़ला था जो 17 साल पहले आया। मुझे याद है कि जब वो ज़लज़ला आया उस वक्त 7 बजे हमने अपील की कि PF एयर बेस, हमने उनसे बात की कि एक आध सॉर्टी ले जाइएगा, वहाँ आप सामान पहुँचा दें। और फिर मैं 12-12 घंटे बैठा रहा, और फिर ये सूरत हाल हुई कि इतना सामान वहाँ इकट्ठा हो गया कि एक नहीं 20 सॉर्टीज़ गई, 20 जहाज़ गए और उन्होंने सामान इस्लामाबाद पहुँचाया। मुल्क में एक तारीख़ बन गई। न्यूज़ 1 जो उस वक्त सिर्फ TV1 का था, एक नाम बन गया कि इसने इस काम के लिए ये कंट्रीब्यूशन की है। ये इब्तिदाइये के बाद मैं आज की बहस की तरफ आता हूँ जो हम करना चाहते हैं। एक तो कल हमारे आर्मी चीफ ने एक बयान दिया है, काकूल अकेडमी में, वो बाहर से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, और आकर उन्होंने बयान दिया है, कैडेट से कहा है कि आप सियासत के चक्कर में नहीं पड़े, रैंगलिंग्स इसमें जो है उसमें नहीं जाएं, बल्कि आप एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि हम किसी को पाकिस्तान की फ़ौज जो है, किसी को पाकिस्तान की मईशत से और पाकिस्तान की सियासत से खेलने नहीं देगी। इसका क्या मतलब निकलता है? और दूसरी बात, आज नवाज शरीफ ने पहली बार अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बरतानिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे बहुत सी बातें कही हैं, उनका भी जिक्र करेंगे और देखना चाहते हैं कि हम आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और क्या नक्शा जो है जो बनता दिखाई देता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर राना मकबूल साहब, सब वाकई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुमताज़ रहनुमा हैं, शैला रज़ा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और शानदाना गुलजार साहब आप तहरीक इंसाफ से, और इम्तियाज़ आलम साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी, हमारे हमअसर यूनिवर्सिटी के ज़माने के और नज़रियाती आदमी, वो मौजूद हैं। मेरा ख्याल में बहस का आगाज़ इम्तियाज़ आलम से ही करता हूँ जी, बहुत दिनों के बाद इनको सुन रहे हैं। इम्तियाज़ आलम साहब, ये सारी सूरत नक्शा बनता दिखाई देता है, आप इसको कैसे लेते हैं? ये जो सारी मैंने आपको कहा कि आर्मी चीफ ने आके गुफ्तगू की और एक वजाहत के साथ कहा, आज नवाज शरीफ ने तकरीर की, अब मुल्क में धरने की जो एक काल दी जा रही है और हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गोया ये फ्राडिया है, यहाँ तक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। आप क्या कहेंगे कि क्या नक्शा बनता दिखाई देता है? देखिए, हमारे मुल्क के हालात कोई अच्छे नहीं हैं और इस पे आदमी क्या तबसरा कर सकता है। जो मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, जिसके 3.5 करोड़ लोग बेघर हैं, बस्तियां सैकड़ों हज़ारों सफ़ा हस्ती से मिट गई हैं, और इस मुल्क में देखें क्या हो रहा है। इमरान खान कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद को आएंगे और उस पर क्या कर देंगे, तूफान का पानी। हुकूमत दुनिया भर को अपीलें कर रही है कि भाई ये सैलाब ज़दगान है और ये क्लाइमेट डिज़ास्टर है, माहौलियाती तबाही है, और दुनिया माहौलियाती इंसाफ करे। और UN 2 अपीलें कर चुकी हैं। यहाँ से कहा जा रहा है, इमरान खान और उनकी पार्टी खूब शोर मचा रही है कि इन्हें पैसे मत दो। इसका मतलब ये है कि सैलाब ज़दगान बेचारे जैसे पड़े हैं वो पड़े रहें और उनको मदद न मिले। और अब तक की सारी जो एड आई है वो UN के इदारों के ज़रिए आ रही है। और अब तो ये जो हमारा कार्ड सिस्टम है, जैसे BISP का, यानी बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उससे बराह रास्त कैश जो शख्स की जिसे ज़रूरतमंद है उस तक पहुँच जाता है। तो बाहर कैफ ये जो बात चल रही है हमारे मुल्क में, अभी जो बयानिया चला, जिस तरह का साइफर पे सियासत खेली गई और जो फ्रॉड इसमें किया गया, दैट वाज ए फ्रॉड। और आप कह सकते हैं कि टेम्परिंग विद स्टेट सीक्रेट्स,
تو اس کا جو اب بھانڈا پھوٹا ہے اس سارے بیانیے کا. اور اس کے علاوہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے, ابھی جو آرمی چیف نے کہا ہے کہ سیاست سے ہم باہر رہیں گے اور فوج فیک نیوز اور یہ جو پروپیگنڈا ہے اس میں نہ آئے, اور ہم سیاست سے باہر رہنا چاہتے ہیں, اور یہ کہ وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں, اور یہ کہ ہمیں اسٹیٹس کو بدلنا چاہیے, یعنی جو پرانی پالیسی سے نکلنا چاہیے. دنیا بدل گئی ہے, ہمسائیں سے تعلقات تجارتی اور کاروباری تعاون بڑھانا چاہیے, اور یہ کہ ہندوستان سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ معیشت و سیاست سے کھیل نہیں دیں گے کسی کو. ہاں یہ بھی کہا ہے, اور یہ بھی کہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ہمسایوں سے تعلقات کی بات ہے اس میں آرمی کا تو ریشنل ایک عقلیت پسند رویہ ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جنگ کی قیمت کیا ہوتی ہے. لیکن ہمارے سیاستدان بڑا کمپیٹ کر رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون سب سے پہلے کشمیر آزاد کرائے گا. اور بیچارے کشمیری مرتے جا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ان پہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہے کہ اب لگتا ہے کہ حکومت مستحکم ہو گئی ہے, اور جو بیانیہ جس کا رد یہ 13 جماعتیں مل کے نہیں کر سکی تھی, وہ ایک ہیکر نے 3-4 لیکس میں کر دیا ہے. باقی جو اسلامی ٹچ تھا وہ بھی لگتا ہے کچھ دنوں میں اس کا پردہ بھی عیاں ہو جائے گا. تو یہ جو صورتحال جس طرح کی سیاست میں رخ کیا ہے, اب عمران خان پارلیمنٹ میں بھی ہیں نہیں بھی ہے, استعفیٰ دیے بھی ہیں نہیں بھی دیے ہیں, حکومت سے چاہتے ہیں کہ مذاکرات بھی ہوں, مذاکرات کرنا بھی نہیں چاہتے, چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. ٹھیک بات, ٹھیک تو بات. یہ سارا جو سلسلہ ہے اس میں اب بات بھی کیا. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے کہ مولانا مقبول صاحب سے کچھ سوال کروں, میں شاندانہ گلزار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس ساری صورتحال پر وہ کیا کہتی ہیں. شکریہ سجاد صاحب. اس وقت پاکستان ایک ایگزسٹینشل کرائسس سے گزر رہا ہے. ہماری پہچان مٹی میں ملا دی گئی ہے. ہم نہ غلام ہیں, ہم نہ آزاد ہیں. ہم ایسے غلام ہیں, ہم ایسے چور ہیں, ہم ایسے ڈاکو ہیں ایز اے قوم کہ ہمیں پیسے بھی نہیں ملتے. ہم تھلے لگ جاتے ہیں بیرونی طاقتوں کے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کا غریب آدمی کیا کھائے گا, پیٹرول کے پیسے کہاں سے دے گا, بجلی کی بل کہاں سے بھرے گا. یہ جو 42% مہنگائی آ گئی ہے, یہ جو آپ کو IMF سے قرض ملا ہے اس سے تو یہ ٹھیک ہونا نہیں ہے. یہ کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں وہ آپ کے زمانے سے شروع ہوئی ہے. سر سن لیں, پھر میں آپ کو سارا بتاتی ہوں. میں ہوئی ماشاءاللہ اکنامک ٹریننگ کی, تو تھوڑا سا میں اور میں نون کی حکومت میں بھی کام کر چکی ہوں, اور پیپل کی بھی. مسئلہ یہ ہے کہ میں وکیل ہوں اور میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ سے باؤنڈ ہوں, ورنہ میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دوں کہ زرداری صاحب کی حکومت میں کیا ہوا تھا اور نواز شریف کی حکومت میں کیا ہوا تھا. مجھے ایک ایک چیز پتا ہے کس منسٹری میں کیا ہوتی تھی, بٹ میں اس کا کبھی ذکر نہیں کرتی کیونکہ میں ہائر تھی ان کی. اچھا آپ بات کریں نا, آپ بات کریں. جی تو آپ کا ماشاءاللہ ایک اشتہاری آدمی آ جاتا ہے, آپ اس کو لگا دیتے ہیں فائنانس منسٹر, اس کے سارے سمن بکن امیون فہم لا یرجعو, نہ گناہ کیا تھا نہ گناہ کریں گے اور نہ کبھی گناہ کا سوچ سکتے ہیں. یہ تو سارے پیغمبر ہیں, تو واشنگ مشین میں دھو کے آپ سارے واپس لے آئیں گے تو لے آئیں, کیا فرق پڑتا ہے. جو اس وقت عمران خان بیانیہ ہے وہ ڈیفیٹ ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ عمران خان کا بیانیہ عوام کا بیانیہ ہے. اس وقت 90% سے کیا میں 100% کہتی ہوں کہ پاکستان خان کے ساتھ کھڑا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں, خان کے ساتھ. فرق ہے اس میں, کیونکہ اب یہ باتیں سیاست سے بہت بالا تر ہو گئی ہیں. پی ڈی ایم لیڈ بائی نون لیگ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی گئی. 40-45 سال کا ایکسپیرینس, 12-15 پارٹیاں, اس میں 3 وزیر اعظم, 3 ایکس پریزیڈنٹ, دنیا کے پڑھے لکھے منجوے سیاستدان, 5 مہینے میں بیڑا غرق کر دیا پاکستان کو. اور جو آپ نے بیچ میں سوال پوچھا, وہ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس دائر ہوا اس دن تک سوورن ڈیفالٹ کی بات کسی نے نہیں کی تھی. اور ماشاءاللہ قابل زبردست ٹیم آ گئی ان لوگوں نے جو پاکستان کا حال کیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پی ڈی ایم میں اس میں کوئی شک نہیں ہے, سوائے ان کی کرپٹ لیڈرشپ کے اچھے لوگ ہیں پی ڈی ایم میں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ کو ہیلتھ کا منسٹر نہیں بنایا, کس کو بنایا آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے. سب سے قابل آدمی کیسر شیخ صاحب کو, ان کو فائنانس میں نہیں لے کے آئے, مفتاح اسماعیل کو لے آئے. یہ بھری پڑی ہے ان کی بیک روز قابل لوگوں سے. علی پرویز کو دیکھ لیں, عائشہ غوث پاشا سے شاید کوئی قابل ہو نون لیگ میں فائنانس میں, اور اس کو انہوں نے پتہ نہیں کہاں لگا دیا. منسٹر آف اسٹیٹ ہے لیکن وہ کچھ نہ اس سے, جی مجھے پتہ ہے,
میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ لوگ پاکستان ٹھیک کرنے میں نہ انٹرسٹڈ تھے، نہ ہے، نہ رہیں گے. انہوں نے ڈینسٹیز چلانی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کے آگے فیوچر چلانے ہیں، سمپل از دیٹ. ان کو اپنی پارٹی کی بھی پرواہ نہیں ہے، صرف بچوں کی پرواہ ہے. ٹھیک بات آپ اور وہ آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک بات سمپل آپ از کی دیٹ. اور آپ کی جو اس وقت عام پاکستانی ہے وہ ختم ہو گیا ہے. کسی عام پاکستانی سے جا کے کیا تاثر ہے آن دا روڈ وہ آپ کو بتا دے گا. انشاءاللہ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. رانا مقبول صاحب اب آپ کیا کہیں گے؟ میں نے ان کی بات پہ کوئی دخل نہیں دیا. جس طرح انہوں نے کہنا چاہا، انہوں نے کہا کہ میں معیشت دان بھی ہوں، میں وکیل بھی ہوں، تو میں نے چاہا کہ وہ کھل کر بیان کریں. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تقریر بھی سنی ہوگی آج پریس کانفرنس میاں صاحب کی جو لندن میں کی ہے. سارا نقشہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اور بڑی وزردار کی خاتون ہیں. ابھی آئے ہیں ہماری دکھ کی بات کا نبی وسلم کا ذکر پہ، اور ان کا جو نام آیا تھا اس کا ذکر کیا. لیکن ان کے بعد ایک ان کی وراثت جس کے بارے میں صاحب نے کہا تھا، روزہ پاک جو نے کیا ہے، کیا کہا کہ جس سے پہلے گزارا ہے کہ ادبکاری زیر نفس کن کردہ ہے جو ہے تو بڑی دیجا. ایک ادبکار ہے پان کی نیچے ہے اور دکتر ہے اٹھاک سے، اور یہاں باجزی تعمیر اور نیلوی جیسے جو ہے وہ اپنا سے روک کے آئے. اب جس کنڈکٹ کی بات کی ابھی ان کو پھر کیا کیا، یہ ایک یعنی سٹر آئس برگ اوور آل اس سال کی ہے تو اس کے وقت ڈالا ہے. اب آئیے جو ہمارے کے انہوں نے کیا بڑا ایسا ایگریمنٹ تھا. آپ لوگوں نے ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کا اسٹیٹ بینک اندر کر کے پورے کر کے اس کو بنا کے بعد آپ نے اسی کو کیا تو سارے کا سارا جو ہے پاکستان کے اوپر آ گیا اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑا مشکلات ہیں. ابھی جو بوٹی کے راست سمجھ ہو چکے ہیں، آپ دیکھو دور سے دور جائے جا رہا ہے. کیا تھا محنت ہو رہی ہے. جو بڑے بڑے بینک ہیں انہوں نے 22 بلین کما لیا ہے، جبکہ سمے وہ $100 بلین کی مارکیٹ ہے. اب کیا نے اس کو ریٹ کیا اور کہاں سے سیکشن ہوگا اور نیچے ہو گیا. اس نے یہ بھی کہا تو میں نہیں جو یہ 200 سے نیچے رہے گا. لوگ آپ کو فری کرنا اور اگر قابل تھے تو جب یہ شوٹ تھی دان گندم جو بڑی کمپنی ہے وہ گندم کو. رانا صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کی آواز رک رک کے آ رہی ہے. امتیاز عالم صاحب، آپ نے یہ جتنی باتیں سنی، گفتگو سنی، آپ کیا کہیں گے اب اس پہ؟ میں دوسرا سیگمنٹ پہ وقفہ لینے سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. مجھے کس بارے میں رائے لینا چاہتے ہیں؟ یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے اب اس کے بارے میں اور کس کے بارے میں؟ دیکھیے شادانہ گل ایک بہت اچھی پبلک ریپریزنٹیو ہیں، ایم این اے ہیں. یہ ان سے پوچھ لیں ابھی ہیں کہ نہیں ہیں. نہیں یہ تو آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کا استعفیٰ قبول نہ کیا جائے کیونکہ وہ سلیکٹڈ ہے، مشروط ہے باقی 123 کے ساتھ. انہوں نے اپنی پارٹی کا کیس پیش کیا ہے، لیکن اگر وہ معیشت دان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے باتیں کی ہیں وہ حقائق کے مطابق نہیں ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی بڑی معاشی اصلاحات کی گئی. 4 وزرائے خزانہ، 5 فائنانس سیکرٹری، 5 ایف بی آر کے جو چیئرمین ہوتا ہے جو بھی ہے، اور جانے کتنی پالیسی. اسد عمر کی ایک پالیسی تھی، حفیظ شیخ کی ایک پالیسی تھی، حفیظ شیخ کے بعد تیسری پالیسی ترین صاحب کی آئی، پھر ترین صاحب کی پالیسی چلتی رہی. انہوں نے پھر اپنی پالیسی کو الٹ دیا، انہوں نے آئی ایم ایف سے جو اگریمنٹ کیا اسے فل آؤٹ کر دیا، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس سے پاکستان اور آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ٹوٹ جائے، اور وہ کنڈیشنز کریٹ کی گئی جانتے ہوئے کہ حکومت جا رہی ہے. اس کے بھی ذرا سمجھا دیں
پھر یہ جو بات کہی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ امتیاز عالم صاحب، میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے وہ کاسہ گدائی توڑ دینا ہے، اور آپ نے جتنے قرض لیے وہ پاکستان کی تاریخ کے 70% کے برابر ہے. اور مجھے آپ بتا دیں سوائے ایک ہیلتھ کارڈ کے، اور اس میں ان کی جو خاتون ہے ثانیہ رشتر، انہیں بڑی داد دیتا ہوں، انہوں نے اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، بڑی ایفیشینٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ کیا ہے تحریک انصاف کے پلے؟ کون سے وہ اسٹیٹس کو بدلا، کون سا نظام بدلا، کون سی یہ لے کر آئے، اور کون سی عوام کی خدمت کی؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک بات ہے. تماشا لگا دیا انہوں نے امتیاز عالم گورننس کا. صاحب دوبارہ آتا ہوں. رانا مقبول صاحب کی آواز بھی اب ٹھیک ہو گئی ہے، غالباً ان کا سسٹم چل رہا. رانا صاحب آپ کی بات مکمل نہیں ہو پا رہی تھی، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ شندانہ صاحب آپ فرما رہی ہیں کہ انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے. بھائی بابا، آپ کی ایکسپورٹ ہوتی ہوئی گندم آپ نے امپورٹ کو کرنے شروع کر دی. آپ کی کرتے سے بمپر کراپس ہو رہی ہیں، کیا ہوا؟ اس کا اسکینڈل کا کیا ہوا؟ ذمہ داروں کا کیا ہوا؟ آپ شوگر کا بھی ایسے دیکھیں، شوگر ایکسپورٹ کر رہے تھے، اس کو امپورٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس کا کیا ہوا؟ آپ کی جو میڈیسن ہے جو کہ غریبوں کی پہنچ سے دور چلی گئی، وہ کس نے کی ہے؟ جو ایل این جی آپ نے $4 بی ٹی یو خریدنی تھی، وہ آپ نے $40 پہ خریدی، اور دیر لگا کے، اور پتہ نہیں کیا اس میں کتنا پیسہ اس میں پلفریج ہوا. آپ تو وہ جو کووڈ کے پیسے جو ہے 40 بلین جو ہے اس کو ادھر ادھر کر گئے. اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کیا ہوا ہے، جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوا ہے کہ وہ جو فورن فنڈنگ ہے اور وہ فورن ایڈڈ سارے پروجیکٹس ہیں، اور جتنے بینک میں پیسے جمع کرائے جو سابقہ وزیر اعظم نے اپنے ہاتھ سے، اور جتنے ڈرا کیے اور اس کو ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں کیا. توشہ خانہ میں کیا ہوا؟ اور وہ 458 جو ہے ایک ٹائکون سے لے لی 458 کنال زمین، اور 190 بلین پاؤنڈ جو ہے اس قوم کا ہضم کر گئے. وہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آپ کیسے اپنے آپ کو پوتر ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ سارے کا سارا کیاس جو ہے آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے. اب ان کو کام کرنے نے اب آپ دیکھیں ہاتھ پڑا ہے تو ڈالر کا سے نوز ڈائیو نیچے جا رہا ہے. باقی چیزیں بھی آ رہی ہیں، باہر سے آپ کو سپورٹ بھی آ رہی ہے. 2.25 بلین روپیز جو ہے آپ کو انٹرنیشنل جو ہے وہ فنڈ دے رہا ہے، وہ جو ہے بینک جو ہے ورلڈ بینک دے رہا ہے. آئیڈینٹیکلی اے ڈی پی آپ کو 2 بلین دے رہا ہے. انڈیجنس سپورٹ آ رہی ہے. یو این او کے گروپ نے مطلب پازیٹیولی کلیکٹیولی آپ کو $1 بلین کے قریب جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو اس لیے آپ اپنے حالات کو تو دیکھیں نا کہ کن حالات میں آپ یہ کموشن برپا کر رہے ہیں. رانا صاحب بالکل ٹھیک بات ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. مجھے ایک وقفہ لینا پڑ رہا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام. ساری بات آپ نے سنی، ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو سامنے آیا، اور اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد بحث کو جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین کرام، آپ گفتگو سن رہے ہیں. زیادہ گفتگو ہو گئی. انہوں نے امتیاز عالم صاحب نے بھی، رانا مقبول صاحب نے بہت سی باتیں کی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں شاندانہ گلزار صاحبہ سے پوچھوں کہ ان ساری باتوں کے پرسپیکٹو میں وہ کیا گفتگو کرتی ہیں. کسی کی تعریف کرنا، کسی کو آئیڈیل سمجھنا، کسی کو اور بات ہوتی ہے. اور چونکہ کچھ حوالے امتیاز عالم صاحب نے معیشت کے بھی دیے، رانا صاحب نے بھی دیے، اس لیے میں دوبارہ شاندانہ گلزار صاحبہ کی طرف آتا ہوں. ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ اب ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. شکریہ جی سجاد صاحب. میں اکانومی پہ فوکس کروں گی، لیکن اس سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی. آئی تھنک جب چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے باہر رکھا جائے، ہم سیاست سے باہر رہنا چاہتے ہیں، اوتھ ریپیٹ کروایا، تو پھر بھی ہم چیف آف آرمی اسٹاف کو ڈسکس کر رہے ہیں اس شو میں، تو مجھے پھر سمجھ نہیں آتی کہ ان کی اسٹیٹمنٹ کا پھر فائدہ کیا. انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ ہم ملک کی معیشت اور سیاست سے کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے. یہ فکرہ بھی تو کہا ہے نا جی. ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم سیاست میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے. تو پھر یہ تو ان پہ ہے نا لاگو کہ وہ کیسے انٹرفیرنس کیے بغیر یہ چیز کریں گے. رائٹ؟ ٹھیک ہے. مطلب تو یہی نکلا نا. لیکن آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ڈسکس دا چیف آف آرمی اسٹاف ان دس پروگرام. آئی ہیو نو اتھارٹی، اینڈ اگر وہ خود کہنے کہ سیاست میں مت کھینچے تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. اب ذرا معیشت پہ آئیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایلیٹس کا پاکستان ہے. ہمیں غریب نظر نہیں آتا سوائے نوکر کے، غلام کے. مسجد میں وہ پڑھ لے، وہ مدرسے میں چلا جائے، وہ آپ کے اسکولوں میں چپڑاسی لگ جائے، نائب قاصد لگ جائے، وہ آپ کا کاشتکار ہو، لیکن وہ آپ کی ایکول نہ ہو. میں نے پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی میں ایک لفظ سنا تھا کمی کمین.
میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ آپ کو خان صاحب سے نفرت کیوں ہے. نیچرلی پی ڈی ایم کے ایک ایم این اے تھے, بزرگ تھے, اچھے آدمی تھے. تو مجھے کہتے بیٹا آپ کی جو ایکوالٹی کا پلان ہے نا, اکنامک ایکوالٹی, یہ میں نہیں مان سکتا. اللہ نے کسی کو کمی کمین پیدا کیا, کسی کو چودھری پیدا کیا, اور آپ کی ایکوالٹی ہم نہیں مانتے. میں چپ چاپ کر کے وہاں سے اٹھ گئی. یہ نئے اور پرانے پاکستان میں فرق ہے. اور جس کو فرق نہیں نظر آتا کہ کووڈ کے باوجود پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی, جابس, 2 years in a row 6% اکنامک گروتھ, 32 بلین آپ کی ایکسپورٹ جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوئی ہیں, 33 ارب ڈالر آپ کی ریمیٹنسز. احساس کے تھرو جتنا کچھ لوگوں کو ملا, آپ کا صحت کارڈ جو پنجاب میں انٹروڈیوس ہوا, کے پی میں تو پچھلے 8 سال سے ہے, اس سے لوگوں کی زندگی میں جتنا فائدہ ہو, بے شک مالداروں کو اتنا فائدہ نہیں ہوا ہوگا, مڈل کلاس کو زیادہ ہوا ہوگا, غریب کو سب سے زیادہ ہوا ہوگا, اور مالدار کو سب سے کم فائدہ ہوا ہوگا. لیکن اگر کسی کو فائدہ نہیں نظر آ سکتا, دس از سمپلی پروف کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ آرڈنری آدمی کیسا زندہ ہے. اچھا, نیکسٹ ایشو, یہ جو سائفر کی بات کی, اگین میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹس کی وجہ سے بہت ساری باتیں جو نہیں کہہ سکتی, لیکن سائفر کیسے آیا, کس نے دیکھا, کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوا, اس پہ افواج پاکستان نے کیا ڈسکشن کی, وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. یہ جو کہانی چل رہی ہے نا, یہ اتنی لوڈیکرس ہے کہ کوئی اب ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, عوام بھی نہیں ماننے کو تیار. پہلے کہتے سائفر نہیں ہے, پھر کہتے سائفر جھوٹ ہے, پھر اس پہ خود پرائم منسٹر شہباز شریف جو خان صاحب کے ساتھ این ایس سی میں ڈسکشن ہوئی تھی اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ جی ابومینیبل, ان ایکسیپٹیبل انٹرنیشنل انٹرفیئرنس, سازش نہیں ہے بٹ مداخلت ہے. بھائی وہ انویسٹیگیشن دکھا دے جہاں لکھا ہوا ہے, جی کون سی ایجنسی نے وہ انویسٹیگیشن کی جس نے اپنی نتیجہ کیا. آڈیو لیک آ رہی ہیں کہ یہ ہم اس کو کھیلیں گے. میں بتاتی ہوں, نہیں بالکل بھی نہیں. یہی ڈسکشن ہم سے خان صاحب نے کی تھی شروع میں کہ سائفر ہے, یہ ایشوز ہیں, کائنڈلی امریکہ کا نام مت لیں کیونکہ وہ ہمارا ابھی بھی دوست ہے. یہ ایڈمنسٹریشن ہماری شاید دوست نہ ہو بٹ امریکہ ہمارا دوست ہے. آپ نے کسی کو ناراض نہیں کرنا, آپ نے سچ بولنا ہے. پھر خود نام لے لیا کچھ ایم این ایز, اب سن لیں, میں کچھ ان ایم این ایز سے ہوں جسے امریکن ایمبیسی نہیں ایک اور ایمبیسی نے اپروچ کیا تھا. میں ان ایم این ایز میں سے ہوں جو میں نام نہیں لاؤں کیونکہ میرے پی ڈی ایم میں بہت اچھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, عزتدار لوگ, خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اپروچ کیا گیا کہ آپ کی پارٹی کو ختم کیا جا رہا ہے, آپ کے باس کو ختم کیا جا رہا ہے, وہ آنکھیں دکھا رہا ہے انٹرنیشنل پاورز کو, اور ہم تو ہیں ہی بھکاری. یہ بات شہباز شریف صاحب کے کہنے سے پہلے کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم تو بھکاری ہیں, اور چین امریکہ کو پسند نہیں ہے, اور G7 کو نہیں پسند. امریکہ کو کیا دے رہا ہے؟ چین نے آپ کو $62 بلین دیے. میں تو چاہتی ہوں کہ ہم امریکہ جیسے خوددار بنے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے ایک امریکن سینیٹر بک جائے پاکستانی پیسوں پہ, امریکن ایم این اے ایم پی اے بک جائے پاکستانی پیسوں پہ. ہم ہی بکتے ہیں. ہمارے پیسے ہیں کیا جس پہ کوئی بکے گا؟ بات یہ نہیں ہے سر, بات یہ ہے کہ ہم بکنے والی قوم ہے. سینٹ میں بولی لگتی ہے بھیڑ بکریوں کی, 40 کروڑ سے تو شروعات ہوتی ہے, اس کی لائف سیٹ ہو جاتی ہے. اچھا قوم ایسی ہیں, قوم ایسی ہیں. اچھا میں آتا ہوں دوبارہ. پوری بات سن لیں, پوری نہیں میں نے آپ کی سب سے زیادہ بات, ایک سیکنڈ, صرف سائفر سے ریلیٹڈ ہے نا, پھر مائندہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتی. ماشاءاللہ ہماری اتنی قابل فاضل اس وقت حکومت ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو تو آڈیو لیک کی ضرورت بھی نہیں ہے. کہتی ہیں آپ کو پتہ ہے عمران خان کے سائفر سکینڈل کے بعد اب تو کوئی ہمیں سائفر ہی نہیں بھیج رہا. او بی بی آپ کے 180 سائفر تو اپنے ایمبیسڈرز ڈیلی بھیج رہے ہوتے ہیں. پھر پرائم منسٹر آف وقت کیا کہتا ہے کہ نہیں جی وہ تو باہر کے لوگ ڈرتے سائفر سے. خدا کا واسطہ ان کو ٹیوشن تو تھوڑی دلوا دے فورن آفس سے. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بات مکمل ہو گئی, آپ کی بات مکمل ہو گئی. امتیاز عالم صاحب, اب آپ سے میں نے چونکہ پہلے پوچھا تھا اس لیے اب میں پوچھتا ہوں کہ اب کیا کمنٹ کرتے ہیں آپ شاندانہ صاحب کی گفتگو؟ دیکھیے شاندانہ صاحب یہ نہیں بتا رہی کہ پاکستان کی اکانومی ایک سائیکل میں ہے, یہ ببل کی طرح پھیلتی ہے اور پھر پھوٹ جاتی ہے. جو فنڈامنٹلز تھے وہ کمپرومائز. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, ہمارا فسکل اکاؤنٹ ہے. یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے, ان کا اپنی کیا اکنامک فلاسفی ہے ذرا مجھے تو معلوم نہیں کیا فلاسفی ہے. دوسرا یہ بڑا غریبوں کا نعرہ لگا رہی ہے. کوئی ان کی پارٹی کے مینیفیسٹو میں یا سیاست میں یا قیادت میں کوئی طبقاتی پہلو ہے؟ کوئی مزدور, کمی, کسان, غریب, کوئی ان کی کور کمیٹی میں ہے, کوئی ان کا ایم ایل اے ایم پی اے اسے بنایا گیا جو کمی کمین تھا بیچارہ غریب. اب تو یہ اسٹیٹس کو بدل دیں گے. مطلب کیا ہے ان کا اسٹیٹس کو کا مطلب ہے پاکستان میں سامراجی غلبہ ہے. اسٹیٹس کو کا مطلب ہے یہاں پہ اجارہ دار سرمایہ دار قابض ہیں. اسٹیٹس کو کا مطلب ہے یہاں مقتدرہ غالب ہے آئینی اداروں پہ اور سویلین اداروں پہ. اسٹیٹس کو کا مطلب ہے کہ غریب کو اس کی منیمم ویج بھی نہیں ملتی. اسٹیٹس کو یہ کیا جاگیرداری ہے, کسان ہاری کو کوئی حق نہیں ہے, یہ ہے اسٹیٹس کو.
اسے توڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, یہ ایسے نعرے بازی لگاتے ہیں, اشرافیہ کے لوگ غریب کی بات کرتے ہیں اور خود اپنے نوکروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, انہیں پوری ویج بھی نہیں دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سائفر کی بات کی, یہ جو کہہ رہی تھی کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ مجھے روکتا ہے, انہیں کیسے پتا ہے کہ سائفر میں کچھ تھا؟ وہ تو ان سے شیئر ہی نہیں ہو سکتا, وہ تو 3-4 لوگوں کے اس کی بڑی لمیٹڈ سرکولیشن ہوتی ہے اور وہ واپس کیا جاتا ہے. اور اس کی بات یہ ہے کہ اسے ٹرانسکرائب اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی جو سیکرٹ لینگویج ایکسپوز نہ ہو. لیکن جو خان صاحب نے کھیل کھیلا ہے یہ شرمناک ہے, بچگانا ہے, چائلڈش ہے. اب اس کی آپ ہر چیز, میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی پی ڈی ایم کی حکومت کی یا نواز شریف کی پارسائی کی یا کسی اور کی, میں کوئی ان کا وکیل نہیں ہوں. ان سے یہ رانا مقبول صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجیے. ٹھیک بات ہے, میں کہہ رہا ہوں, نہیں مجھ سے پوچھ کہہ رہا ہوں انہوں نے تو اب دیکھیے اب یہ گئی ہیں 12 لوگوں کے ساتھ ہائی کورٹ میں, تو اب جواب دینا ہائی کورٹ میں کہ آیا یہ ممبر رہنا چاہتی ہے یا نہیں رہنا چاہتی. ٹھیک ہے, امتیاز کیا عالم تماشا صاحب کیا, آپ کو لوگوں نے بھیجا کہ آپ پارلیمنٹ جا کے ان کی نمائندگی کریں. آپ کس سے چاہتے ہیں اصلاحات؟ ابھی تک آپ کا ایجنڈا یہ ہے امتیاز عالم صاحب میں سیاست میں آپ کی حمایت کریں. امتیاز ابھی عالم تک آپ صاحب اس میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو دوبارہ سے لاڈلا بنا دیا جائے. میں امتیاز عالم صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. امتیاز عالم صاحب بہت, میں نے کہا تھا, نظریاتی آدمی ہیں, انقلابی آدمی ہیں. اس ملک میں کم لوگ ہیں جنہوں نے انقلابی نظریات کے لیے اتنا کام کیا ہو جتنا امتیاز عالم نے کیا ہے. اس میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ ہم نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے مخالف تھے, اس لیے میں اس کی گواہی خود دیتا ہوں. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے ساری گفتگو کے حوالے سے؟ دیکھیں میری سنیں, ابھی شاندانہ صاحب یہ سائفر کے بارے میں فرما رہی تھی, مریم نواز نے یہ بیان دیا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ کل منسٹر آف دی اسٹیٹ کا جو بیان تھا, جو ربانی خر جو ہیں, ربانی خر, ہاں جی بالکل, ربانی خر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دنیا سے ہمارے ایمبیسڈر جو ہیں اب وہ ہیسیٹیٹ کر رہے ہیں ہمیں سائفر بھجوانے سے, اور یہ بھی کہا کہ دنیا کے جو فورن گورنمنٹس کے لوگ ہیں وہ اپنی اصلی صورتحال کو شیئر کرنے سے ہمارے ایمبیسڈر سے اوائڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے جو حرکت کی ہے اس کی وجہ سے ہماری کریڈیبلٹی بہت بری طرح جیپرڈائز ہوئی ہے. جو مریم صاحبہ بات کر رہی تھیں وہ بات یہ تھی کہ ساری دنیا میں ہمارے ایمبیسڈر پھیلے ہوئے ہیں, تو ہمارے ایمبیسڈر نے دنیا میں جتنے ہیں انہوں نے سائفر کرنا ہوتا ہے اگر کوئی ایسا ایشو ان کے نوٹس میں آ گیا ہو. تو یہ پڑھانے یا نہ پڑھانے والی بات نہیں ہے, یہ سب کو پتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ ہماری ہی ایمبیسڈرز بھجواتی ہیں, ایمبیسڈرز بھجواتے ہیں. ٹھیک بات, کوئی بڑا یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے جو کسی کو پتہ نہ ہو. ٹھیک بات ہے. ہاں جی, آپ آگے بات کریں. ہاں میں اجازت دیں. اب آپ جو یہ ہر روز الیکشن کا کریں, ہم لوگ تو سارے ڈیموکریسی والے لوگ الیکشن کے حق میں ہوتے ہیں اور ہم بھی حق میں ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ جب 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پانی میں گرے ہوئے ہیں, بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں, جبکہ 4 لاکھ جو پریگننٹ عورتیں ہیں بیچاری وہ بے یار و مددگار ہیں, ان کی مدد کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ 50 لاکھ بچے جو ہیں ان کا برا حال ہے, جبکہ کوئی 1 لاکھ کے قریب جو سینئر سٹیزنز ہیں, جو بوڑھے ہیں, وہ قریب الموت ہیں, ان کو کوئی سہولت ابھی تک مل تو رہی ہے لیکن پوری نہیں مل رہی جتنی ملنی چاہیے. تو یہ ساری ایفرٹ اور سارا یہ چیلنج ہمارے سامنے ہے. یہ الیکشن کیے جا رہے ہیں, کیسے الیکشن ہوگا ان حالات میں جو آپ ٹھیک بات ہے. رانا صاحب مجھے ایک وقفہ لینا پڑ رہا ہے, میں ایک وقفہ لوں گا, پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کی طرف بھی آؤں گا, شاندانہ صاحب کی طرف بھی آؤں گا, امتیاز عالم کی طرف بھی آؤں گا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, ہم پہلے ہی بہت سا وقت صرف کر چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ساری بحثیں, ساری دلائل ہم نے دیے, حق پہ بھی آئے, خلاف بھی آئے, ہر طرح کے آئے. اب میں چاہتا ہوں کہ کس طرح اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں. شاندانہ صاحبہ, آپ مختصر لفظوں میں مجھے بیان کریں کہ آپ اس وقت پاکستان کی صورتحال کو کیا دیکھتی ہیں؟ شکریہ سجاد صاحب. کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ بس 3 منٹ ہے, 2 ہے, 3 منٹ, ٹھیک ہے. تو میں پھر 30 سیکنڈ کا سیگمنٹ کروں گی. اور چیزیں دیکھیں, آج 12 ربیع الاول ہے, اور جو جھوٹ بولے گا تو کسی نے زندگی ہمیشہ نہیں رہنی, سب نے قبر میں جانا ہے. اور مجھے خدا کے سوا کسی سے خوف نہیں ہے, نہ کسی سے ڈر ہے. روح جس نے دیے وہی لے گا.
اور نہ پہلے ہم کروڑپتی تھے نہ آج ہم کروڑپتی ہیں. اب بات پوری سو مکمل مجھے کریں. کوئی فائدہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ کسی پہ پردہ ڈالنے کا. پاکستان میں اگر ٹھیک ہونا ہے تو سچ سے ٹھیک ہوگا, جھوٹ سے نہیں ٹھیک ہوگا, مفاہمت سے نہیں ہوگا, مکہ سے نہیں ہوگا. اور جو عمران خان جو بات وہ کرتا ہے وہ سچا آدمی ہے. یہ جو ڈرامہ ان کا آڈیو لیک کا چل رہا ہے, وہ جو کٹ اینڈ پیسٹ ٹپیکل مریم نواز کی جو انڈسٹری ہے آڈیو ویڈیو بنانے کی, فرینڈ یہ سے اس میں کرا سے لیں اس نکلی کو ہے. آپ, یعنی دونوں کرا پارٹی. رہے ہیں, ہم کیوں کرائیں, یہ کرائیں نا, ان کو تو سب کچھ پتا ہے, تو سارے ماشاءاللہ پیغمبر ہیں حکومت میں, ان کو تو سب کچھ پتا ہے. اب سن لیں, ہم نے خود عمران خان سے بات پوچھی تھی کہ سر یہ جو ہمارے لوگ چلے گئے ہیں 25 پروونشل اسمبلی میں, 20-22 نیشنل اسمبلی میں, تو ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے. ہی سیز مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ فنڈنگ ہے, پنجاب فنڈنگ ہے, کے پی فنڈنگ ہے, اے جے کے ہے, جی بی ہیں, جو ہماری حکومتیں ہیں. میرے لیے کوئی مشکل کام ہے جس طرح یہ چوری کرتے ہیں میں چوری کر کے ان کو پیسے دے کے واپس لے آؤں, یا ان کو کوئی بہانہ دے دوں, یا کوئی منسٹری دے دوں, یا کمیٹی دے دوں. میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, میں کروں گا نہیں. یہ پہلے بھی ہوا تھا, کے پی کی گورنمنٹ میں 20 ایم پی ایس سٹنگ کو نکال دیا تھا, اور ابھی بھی ریسنٹلی ہفتہ پہلے اب ہم یہ لانگ مارچ پلان کر رہے ہیں. کوئی بھی لیڈر اپنے لوگوں کو قریب رکھتا ہے. ہمیں ڈانٹ پڑ گئی پہلی میٹنگ میں کہ جو میرے نظریے سے نہیں آپ کے پاس بہت کم وقت ہے, 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. اوکے, اب رہی بات الیکشن کی, سمپل از دیٹ. آپ کے سارے فگرز ڈاؤن ہیں. میں تقریباً 10-12 ایمبسی سے بات کر چکی ہوں, کیونکہ میں خود کام کرتی تھی پاکستان کی ایمبسی میں جنیوا میں. سب نے بتایا ہے کہ 173 کی اسمبلی کے ساتھ ہم کام نہیں کریں گے. یہ کیا کر لیں گے, ان کو سوورن ڈیٹ کون دے گا, $30 ارب یہ دنیا سے مانگ رہے ہیں, ان کو کوئی نہیں دینے والا. الیکشن کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. ان کی حکومت واپس آئے بٹ فل مینڈیٹ کے ساتھ آئے, 342 لوگ اسمبلی میں بٹھائیں اور اس ملک کو ٹھیک کریں. آپ بیٹھتے ہیں نا, ہم نے کرنا ہے بٹ الیکشن کے بعد ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. امتیاز عالم صاحب, آپ لاسٹ ورڈز کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو کلائمیٹ جسٹس کی جو کیمپین کی گئی ہے, خاص طور پر بلاول بھٹو نے, اور یہ ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ کھر, اور ہینا ربانی کھر, اور یہ ہماری جو ہے ہینا ربانی کھر, کیا مطلب ہینا ربانی کھر, ہینا ربانی کھر, اور تیسری جو ہماری منسٹر آف کلائمیٹ ہیں, انہوں نے بہت بات. اچھا کیمپین کیا ہے. اس کے ہمیں ڈویڈنڈ ملنے جا رہے ہیں. ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط میں نرمی ہوتی نظر آ رہی ہے. ہمیں ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر بینک کی طرف سے اچھی کمٹمنٹس مل رہی ہیں, ملے گی. ہمیں شاید مصر میں جو ہونے جا رہا ہے COP27 کا جو سمٹ ہے, اس میں ہم جو $30 ارب کی بات کریں گے اڈاپٹیشن کی اسٹریٹجی کے حوالے سے, اس میں مدد مل سکتی ہے. ہمارے قرضے, آپ کا مطلب ہے کہ پازیٹیو رسپانس دنیا سے آئے گا ہے, اور یہاں سے اسلام آباد سے پازیٹیو رسپانس آنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو نااہل کرنا کسی صورت میں, پی ٹی آئی کو باہر نکال دینا چاہتے غلط, یہ مناسب نہیں ہے. انہیں لانا چاہیے پارلیمنٹ میں, انہیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. ٹھیک بات. امتیاز عالم صاحب, وقت میرے پاس بالکل بہت کم ہے. رانا مقبول صاحب, آپ لاسٹ ورڈ کیا کہیں گے؟ میں سب چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, اجازت دے مجھے. جناب, بات یہ ہے کہ نہ صرف جیسے امتیاز عالم صاحب بڑے ماشاءاللہ سینئر ہمارے پروفیشنل ہیں, آئیکن ہیں, کہا رہے انہوں نے پارلیمنٹ کا. چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ جائیں پارلیمنٹ پہ, یہاں کیا کر رہے ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ میرے کلین ہینڈس سے آئیں گے, آپ جائیں گے تو میں آپ کی بات سن لوں گا, آپ جائیں اپنے جھگڑے وہاں. کتنی دیر سے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کانفرنس ٹیبل پہ بیٹھیں, ہو سکتا ہے جب بیٹھیں گے نیگوشیشن ہوں گی تو یہ ہو جائے گا فیصلہ کہ کب الیکشن ہونا ہے. آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں. مطلب دل بھی نہیں کرتا ہے چھوڑنے کو, فیصے شیصے میں لے لیتے ہیں, اور پھر یہ they are playing to the gallery, they should not. Shandana, being a very illustrious and enlightened person, should play a role to make her leadership understand the intricacies. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. وقت بہت کم تھا میرے پاس, ختم ہو رہا ہے. ہم ساری گفتگو کی, ساری گفتگو میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو ہر اینگل سے دیکھنے کی کوشش کی, تحریک انصاف کے اینگل سے بھی, مصبی کے اینگل سے بھی, اور امتیاز عالم کے انقلابی اینگل سے بھی. ہر طرح دیکھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی. پاکستان کے مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہم کسی طرح آپس میں افہام و تفہیم پیدا کر کے تھرڈ پارٹی کے بغیر آگے بڑھیں. تبھی جمہوریت کی بقا ہے, تبھی سیاست کی بہتری ہے, تبھی معیشت کی بقا ہے. اور کسی اور کو معیشت کے بچانے کو یا سیاست کے بچانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہی سیاستدان خود معیشت کو بھی, سیاست کو بھی, جمہوریت کو بھی بچا سکیں گے, پاکستان کو آگے لے جا سکیں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.